Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about a new aspect of journalistic writing. It's not as such new in the genre of journalism, rather what we consider is that obviously it's new topic which we are starting today. So we will be discussing about what? You guess it. It's about article writing. Look, feature we started off. Then we had column. Feature, which is a pure combination of objective and subjective writing. We moved on to more of a subjective writing, opinionated writing, less of an objective writing. In feature, what we had was that you had to stick to a certain point, you had to work on that constantly, and then there was a possibility of bringing your own opinions, but with a lot of rarity, rather what we should say a prohibition, like the usage of pronouns of I or we. That is feature, which is primarily portraying a certain situation from a certain aspect, from a certain angle. A feature which is covering all the aspects of a subject being considered for a discussion. Whereas in column, we stuck to one theme, one subject, one news, one aspect of the working. Whereas in feature, what we tried to cover all the angles. Where there was a lot of space, where there was a lot of steep deadline mess, and then what we had, under quite a few circumstances, we had little of room for covering up all the aspects when you had to meet any short deadline. Copy is to be sent to the bed as soon as possible. Maybe you are asked to write something in a matter of half an hour. On the other hand, in the same one, you had what? You had a liberty of cooking up a feature, maybe more than 10 days, maybe more than a few weeks, or a few days. So there was the complexity, there was the time bar, and there was the time relaxation as well. Then we had what? Then we had a consideration that particular feature on which you are writing, it will be doing what? It will be covering all the aspects. When it is covering all the aspects, when it is analyzing a situation from all possible angles by remaining mostly objective, without making it happen that you are trying to come up with a situation where you have what? Where you have subjectivity. No doubt, subjectivity is a really difficult proposition, though it is stressed really hard in almost all the aspects. However, when we see that there is a possibility of objectivity and it should be nurtured, it should be entertained at every cost, then it has to be come up with certain aspects from certain angles. Blatant, blunt, crude, direct. Subjectivity is a non-issue in journalism. Editorial stuff, editorial writers, opinionated articles, opinionated columns, opinionated features. Not very popular considering the fact that this can be a thought of a prejudiced writer who is trying to propagate a certain theory, who is trying to come up with a certain idea in order to meet some vested interests or in order to
take some personal advantage. The personal mileage can be anywhere, but what we have to consider is that your subjectivity is of no importance, and it should never be highlighted in such a way where it becomes crude, where it is the pain to the readers or to the concerned persons about whom you have written a certain thing. So, in feature, we had less of subjectivity and more of objectivity, whereas in column, we had higher of subjectivity and bit less of objectivity. No doubt, the best of journalism is that which is actually objective. Though, obviously, everybody knows that it is difficult for a thinking mind, for a heart which has emotions, to actually do what? To get rid of the subjectivity. Under the present circumstances, it has become more difficult when we consider that the writers are trying to be objective, but they are facing problems. When I'm saying that it has become difficult for the writers to keep their objectivity, it is due to multifarious reasons, and we will and we do and we have been giving leeway to the writers, considering that they do think, and plus they have a heart to feel things. And if they are not directly being influenced by certain situations or by certain doings of the others, then obviously they are pained or feel happy because of either the sufferings or the happiness of the others. Under the present circumstances, we must consider that the subjectivity of writer is influenced by certain factors. And those factors are, as I have mentioned to you in the last lecture as well, like that most of the writers, whenever they are on the move, they are keen observers, they are talking to people, they are listening to them, people are coming to them for voluntary informations, etc., etc. This is one aspect. Then, television at home, over 15 channels, over 50 channels, over 100 channels, depending upon the facility every writer is having. What happens then? From people he has moved to home, where he is watching television, don't you see that he will not be influenced? He will be influenced. Then, if he is writing and he is reading, when he is reading, obviously he is being influenced. So these all influences are making him what? Making him a person who is a bit palpable to influences. Look, if you go back 15 to 20 years back, what was happening? We did not have so much of media, we did not have so much of exposure, and we did not have so many elements influencing us. Consequently, we had what? A comparatively, I don't want to say an ignorant journalist or an illiterate journalist, rather a comparatively compact journalist who was actually doing what? Who was actually towing his line and constantly following the directions which are actually what given to him by the editors. But today's writer is no more a compact or something what we call brought in, or something which is put in a cube. He is actually doing what? He is actually not only writing his own subjects, he is not actually talking about his own feelings, he is considering others' problems as well. And constantly he is being followed by the editors to follow the policy, the editorial policy, and to actualize the directions given by the editors. Consequently, the person who is writing has been influenced because of so many other external factors that today we find them constrained to remain within certain limits. And the successful writers are those who are actually leading through this tight situation. When we say tight situation, then obviously a writer is influenced by so many situations. ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک تنگ گلی سے گزر رہا ہے, اور تنگ گلی سے گزر کے he has to do what? He has to come up with certain situations.
یہ ساری سبجیکٹیوٹی کی بات کرنے کی آپ کو سمجھانے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی سبجیکٹیوٹی کو کسی نہ کسی طرح سبجیو کرنا ہے. اس کے اوپر بار بار سٹریس دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پرسن ہو ہیز سین رائٹرز, اور ایز اے پرسن ہو ہیز بین رائٹنگ ہمسیلف, ایون ٹوڈے ڈسپائٹ quite a few gray hair, what happens? Feelings are there, and it becomes many a time difficult to subdue or to curb our feelings. Consequently, we have what? We have definitely influenced information and influenced write-ups. جس طرح میں نے آپ سے بات کی فیچرز کی, فیچرز میں obviously ہمیں کیا نظر آ رہا تھا کہ آپ نے سچویشن کی پورٹریل کرنی ہے. آپ نے کانسٹنٹلی جو ہے وہ آئیڈیا بتانا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سچویشن کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے صرف وہ سچویشن پورٹرے کرتے ہوئے ججمنٹ نہیں دینی. ججمنٹ از آلویز ٹو بی ڈران بائی دا ریڈر, جو کہ آپ کی جیوری ہے, جو کہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھتی ہے, جو کہ آپ کے سبجیکٹ کو دیکھتی ہے, وچ از کنسیڈرنگ آل دی پاسبل اینگلز وچ یو آر گیونگ to him in your write-ups. ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ فیچر میں آبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے, کسی حد تک کوشش کے باوجود اگر کوئی ٹلٹ آ جاتا ہے اس کو سبجیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سب کچھ. پھر جرنلزم میں خود ہی ایک لیوے بھی آ جاتا ہے. کالمنسٹ کے پاس اوپینینز ہیں, کالمنسٹ جو ہے وہ اوپینینز دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کالمنسٹ کیا کر سکتا ہے کہ کالمنسٹ جو ہے وہ اپنی آبزرویشنز دے سکتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو ہونے کے بعد اب کوشچن جو کہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ obviously یہ ہے کہ تو پھر رائٹر کرے گا کیا؟ رائٹر اپنے آپ کو جو ہے وہ مولڈ کس طرح کرے گا؟ اس کو مولڈ کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اس کی سوچ کو ایک اچھے پیرائے میں پیش کرنا ہے. obviously ایک رائٹر نے لکھنا ہے اور اس نے اس کو اپنے پیرائے میں پیش کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ وہ اپنی کوشش کر سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو آگے لا سکتا ہے, اور یہی ایک چیز ہے جو کہ اس کی ٹریننگ کا بھی حصہ ہونی چاہیے, جو کہ اس کی پروفیشنلزم کا بھی پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے. What we do need to consider today is that we have writers who are writing on different subjects, taking all possible considerations, doing everything possible. Consequently, we have varied journalism. آج کا دور اور آنے والا دور اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ more and more newspapers, magazines, television channels, radio broadcasts, what not. ہمیں ایک چیز جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے دماغ بھی استعمال کرنے ہیں, لیکن ہمارے دماغوں میں بہت زیادہ چیز ڈال دی جاتی ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم اپنی پسند اور ناپسند کی چیزیں پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اپنی پسند اور ناپسند کی چیزیں پک کرنا شروع کر دیتے ہیں, کانسیکوئنٹلی ہماری آبزرویشنس, ہماری تھاٹ از واٹ از امبیلنسڈ. جب امبیلنس ہماری سوچ میں, ہماری آبزرویشنز میں آ جاتا ہے, ہم وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے یا جو corresponds to our own intellect or mind, ہمیں ایک tilted یا a person who is going towards some direction وہ نظر آتا ہے. اسی لیے ایک بہت بہتر ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, اور وہ بہت بہتر ٹریننگ کہاں سے آ سکتی ہے؟ وہ مسلسل رائٹنگ سے آ سکتی ہے, اچھے ایڈیٹرز کے انڈر آ سکتی ہے. وہ ایڈیٹرز who are constantly viewing what the writers are doing, who are constantly observing the latest trends in journalism. And one of the things which, as I've told you, we're going to talk today about is article writing. آرٹیکل ہے کیا؟ پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فیچر کے بارے میں ہم نے بات کی, piece of writing covering all possible angles, column and opinionated piece, observation, سارا کچھ. آرٹیکل, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ آرٹیکل از گروئنگ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ گروئنگ. آرٹیکل بیسیکلی از اے رائٹ اپ which is written by a person, either a freelancer or a staffer, to portray some situation. It's simple portrayal of a situation where he is supposed to be and he must be objective. آرٹیکل کے اندر اس کی سبجیکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے. He cannot take sides. اور جتنی میں نے ابھی آپ سے سبجیکٹیوٹی کی بات کی, obviously وہ اسی لیے کی کہ جب آپ کے سامنے ایک آرٹیکل آتا ہے, ایک رائٹ اپ آتا ہے آپ کا on any subject, that is actually what? That is article. And that should be what? An objective piece of writing. موجودہ دور میں جو آرٹیکل لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آرٹیکل جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنی شناخت رکھے ہوئے ہے. جرنلزم کی ایک بہت خوبصورت اور چیز ہے کہ جو چیز جرنلزم میں پاپولرلی چلتی ہے وہ تو لکھی ہی جاتی ہے. بہت سارے اگر کوئی یونگ ختم ہوئے ہوں گے جو کہ نظر نہیں آتے, لیکن ماڈیفیکیشنز لازمی ہوتی رہتی ہیں. ریمبر دین, چینج اور ماڈیفیکیشن is actually a constant thing with journalism. As change is constant anywhere, so change is constant in journalism as well. And we must be keeping it in mind that we have to move on with change, adopting various influences, and we need to do what? We should be coming up with our own solutions, with our own recommendations, practicing even silently. آرٹیکل ہمارے ہاں جو ایک پیس آف رائٹنگ ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ لکھا ہوا, that is popular today and it is definitely changing because of the influences. If we go back 10 to 15 years, ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ ایک آرٹیکل لگا دیا جاتا تھا, ہیڈ لائن ہوتی تھی, کیچ لائن ہوتی تھی, بلرب ہوتا تھا. اب کیچ لائن کیا ہے کہ کیچ لائن از ویئر دی رائٹرز نیم از ریٹن اینڈ اے بریف انٹروڈکشن ٹو دی آرٹیکل از گیون. بلرب از آلسو the same kind, but it is different as the name is separated from the crux of the article. crux gist جس کو آپ اردو میں ماخذ کہتے ہیں, وہ ماخذ جو ہے وہ کیچ لائن یا بلرب ہوتا ہے. سو ایک آرٹیکل جو کسی وقت میں خاصا لمبا ہوتا تھا وہ آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ چھوٹا بھی ہو گیا ہے. جو پہلے براڈ شیٹس پہ ایک آرٹیکل جاتا تھا یا بڑی مشکل سے 2 آرٹیکلز یا بڑی کوشش کر کے 3 آرٹیکلز, اب وہ بھی چھوٹے پیج کے اوپر ٹیبلوئڈ سائز کے اوپر 2 آرٹیکلز ہو گئے ہیں. سو وی ول ٹاک اباؤٹ آل دیز تھنگس لیٹر آن. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو پھر مٹیریلائز کرنا اور اس کو پھر ماسٹر کرنا از واٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی رائٹر. اب اس نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آگے بھی لے کے جانا اور اس چیز کو اس نے سمجھنا بھی ہے کہ ہم لوگ کس طرح اس کو اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کرتے ہیں. سو دی پیس آف رائٹنگ وچ از ایکچولی کورنگ اور بینگ ریٹن اباؤٹ اینی تھنگ, اس کا سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, دیٹ از واٹ این آرٹیکل. کنسیڈرنگ دس کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہو سکتے ہیں. اب کنٹینٹس آبویسلی آبزرویشنز بھی ہیں آپ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں سے بات چیت ہے وہ بھی ہے, فیکٹس بھی ہے, گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے, لوگوں کی باتیں بھی ہیں, آپ سوچتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. لیکن جو ہمیں سبجیکٹس کی ورائٹی آرٹیکلز میں ملتی ہے, میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے اور ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ ویسی ورائٹی ہمیں نہ فیچرز میں نظر آتی ہے نہ ہمیں کالمز میں نظر آتی ہے. ورائٹی سبجیکٹس کی ہم جب کنسیڈر کرتے ہیں یا کنٹینٹ کی ہم ورائٹی کنسیڈر کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے سیاسی ایشوز کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. سوسائٹی تو آبویسلی از آلویز ایکٹنگ ایز این آبجیکٹ فار دی مائکروسکوپ آف دی رائٹر. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ایک اور چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایون یور پرسنل فیلنگس, آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں اس بچے نے تھوڑا سا ہیومر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک آرٹیکل لکھا ہنگر کے اوپر. اب وہ ہنگر کے اوپر جو اس نے آرٹیکل لکھا وہ ایکچولی وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ذریعے کہ وین ہی ہیڈ ٹو لیو ارلی
he could not have breakfast. Lunch اس کا ویسے اسکپ ہو گیا بیکاز آف دی کالج ایکٹیویٹی, اینڈ ہی couldn't have brunch even. Then there was a dinner, and that dinner was meant for what? Meant for a selected gathering, اور ان لوگوں کے لیے انتظار کیا جانا تھا, اور پھر وہ سارا کچھ. الٹیمیٹلی اس نے یہ بتایا کہ وہ بھوکا رہا 12 بجے تک, پھر جا کے اس کو کھانا ملا. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, آبویسلی ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ پوائنٹنگ جو ہے اس کی وہ بہت ساری چیزوں کو ہوگی. کہ ایک شخص جلدی نہیں اٹھ سکا, ہمیں لیٹ اٹھنے کی عادت ہے. ایک شخص مسلسل رن آف دا مل بنا رہا, ہمیں اپنے آپ کو بھول جانا اور کام کو یاد رکھنے کی عادت ہے. ایک شخص بالکل کنٹراڈکشن ٹو ہز دا ہول روٹین آف دا ڈے کیا کرتا ہے کہ وہ کسی ڈنر پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ کہ انتظار ہو رہا ہے لوگوں کا, لوگ آتے ہیں, اس کے بعد کھانا سرو کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو سوسائٹی کی پکچر دے رہے ہیں تھرو ہز پرسنل ایکسپیرئنس. اب یہ کہاں پہ ممکن تھا؟ کالم میں کسی اور طرح اس کو سیریس ٹون میں ڈسکس کیا جانا تھا, کہیں پہ پنکچویٹنگ دیٹ کالم ود ہیومرس ریمارکس, یا کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ بتا دیا جانا تھا. جبکہ جب ہم اس کو دوسری طرف دیکھتے ہیں وہ یہ کہ فیچر میں ہم پھر ہنگر کے اوپر بات کرتے, فیچر میں یا پھر ہم کس پہ بات کرتے؟ سوسائٹی کے خراب ہونے پہ بات کرتے, یا فیچر میں ہم کس پہ بات کرتے کہ ہمارے معاشرے میں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پتہ نہیں کن کن ایسپیکٹس پہ بات ہو سکتی تھی. سو آرٹیکل از ٹاکنگ اباؤٹ دا ایشوز مے بی ان این امپلسٹ وے اور ایکسپلسٹ وے. امپلسٹ کہ آپ نے امپلائڈ باتیں کرنی ہیں. اب جس بچے کی میں نے آپ کو بات بتا رہا ہوں, obviously I know him and he is a young writer. ابھی وہ کالج سے نئے نئے فارغ ہوئے ہیں, اور وہ بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ جی وہ صاحب اگرچہ کچھ he had been drinking colas or something like that, لیکن کھانا نہیں ملا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں, جو لوگ کھانا نہیں لوگوں کو ملتا, ان کی کیا حالت ہوتی ہے. فیئر انف, ایک پرسنل چیز ہے, ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہے, جس کو کہ اس نے ایک ایسے پیرائے میں سارے کے سارے باندھا ہے جو کہ صرف ایک آرٹیکل کی خصوصیت ہو سکتی تھی. اور وہ آرٹیکل جو تھا وہ ایک اچھی ریڈنگ بھی ہو گیا, کچھ مزاح بھی اس میں ہو گیا, کچھ سیریس نوٹ بھی ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک آرٹیکل میں آ سکتی تھیں. میں بات کر رہا تھا آپ سے سبجیکٹ کی. اب یہ ایک پرسنل ایکسپیرئنس بھی ہے, سوسائٹی کے اوپر کامنٹ بھی ہے, ہنگر کے اوپر کامنٹ بھی ہے, ہنگر کی ایویلیویشن بھی کی گئی ہے, اور پھر اس کے بعد انسان جو کہ آج کل ایک مشین بنے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, اس کی بھی بات کی گئی ہے. سو واٹ از دس؟ دس از ایکچولی این اوور آل پکچر, ایک تصویر کھینچی ہے. ہم فیچر میں اگر بات کرتے تو شاید ہمیں دوسروں کے کامنٹس بھی لینا پڑتے, دوسروں سے بات بھی کرنا پڑتی, سوچنا بھی پڑتا کہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں. یا کالم میں اگر بات کرتے, جس طرح میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ بہت سیریس لیول پہ بات کرنی پڑتی, یا اگر بہت ہیومرس وے میں بات کرنی پڑتی تو پھر شاید ہم اتنے سیریس سبجیکٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ نہ لے سکتے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کس طرح پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک صاحب نے اپنا پرسنل ایکسپیرئنس جو ہے وہ آپ سے بیان کیا ہے, لیکن کامنٹ نہیں کیا, کمٹ نہیں کیا اپنے آپ کو کسی طرح. سو کنسیڈرنگ دس وی سی دیٹ دی سبجیکٹس آر آف ویریڈ نیچر. بہت سیریس سبجیکٹس بھی, پالیٹکس پہ بہت لکھے جاتے ہیں آرٹیکلس. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جس طرح کہ سیاست ہماری, ایز وی سے دیٹ پالیٹکس از ان آر بونز, اب وہ بونز میں جب آ چکی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ ایسے سبجیکٹ کے اوپر لکھیں کہ جو پڑھا بھی جاتا ہے, اور سیاست بہت پڑھی بھی جاتی ہے, اور جو پولیٹیکل نیوز ہیں یا پولیٹیکل کالمز جو ہیں یا پولیٹیکل فیچرز جو ہیں ان کا بہت زیادہ ویٹیج بھی ہے. اور میرے خیال میں نے شاید آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ ہمارے اچھے برین سمجھے جاتے ہیں, اور ان کو سمجھا جاتا ہے دیٹ دے آر دی بیسٹ برینز اراؤنڈ. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگ آج بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو سیریس سبجیکٹس ہیں وہ بھی آرٹیکلز میں ہیں,
اس کے علاوہ جو مائنر سبجیکٹس ہیں, آرڈنری سبجیکٹس جس طرح کہ میں نے آپ سے بات کی, لیکن اس کے اوپر انفرنس جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا. اور پھر آرٹیکل جو ہیں وہ اوکیزنس پہ بھی آ جاتے ہیں, لکھا بھی جاتا ہے کہ جی ہماری سوسائٹی کے ریلیجس انکلینیشنس کیا ہیں, یا فلاں جو موقع ہے, کمیموریشن ڈے ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی سیلیبریشن ہے, اس کے اوپر بھی آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. سو آرٹیکلز بیسیکلی کین بی ریٹن آن اینی سبجیکٹ اباؤٹ اینی تھنگ بائی اینی ون. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک جو چیز بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ فیچر جو ہے وہ بہت پروفیشنل ہے. اس میں اوبویسلی ایک فیچر رائٹر جو ہے ہی ہیز ٹو لک ٹوورڈز آل دا تھنگز, اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جی کوئی اینگل, کوئی ایسا ایسپیکٹ جو کہ بہت گلیئرنگ ہے اس کو مس کر سکے. لیکن جب ہم آرٹیکل کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں ایک جو ناوس ہے وہ بھی ٹھیک لکھنے والا لگتا ہے, جبکہ کالمنسٹ جو ہے ہی از آلویز اے ویری سینئر پرسن, کنسیڈر ٹو بی سینئر پرسن. اگرچہ ینگسٹرز بھی ہیں, ینگسٹرز بھی جو ہیں وہ کالمز لکھتے ہیں, لیکن ان کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ایشوز کی. اور ینگسٹرز ہمارے ہاں کالمز لکھ بھی رہے ہیں اور وہ اچھے کالمز بھی لکھ رہے ہیں, لیکن جو آرٹیکل ہے اس سے اتنی زیادہ پروفیشنلزم کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یا آپ اس کو غلط سوچ سمجھ لیجئے, یا جس طرح بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے جو آج کے کالمنسٹ ہیں, فیچر رائٹرز ہیں, وہ پہلے آرٹیکل رائٹرز تھے. آپ نے کسی بھی چیز پہ ایک پیس لکھنا ہے, فار انسٹنس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, obviously I am talking to you through this camera. جب میں اس کیمرے کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس ایکسپیرینس کے بارے میں لکھ سکتا ہوں. میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ مجھے کس طرح جو تھا وہ اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کرنا پڑا. مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی سوچا تھا کہ اس پوزیشن میں اس طرح بیٹھ کے, لائک ٹاکنگ ٹو دی کیمرا فرسٹ اینڈ دین ٹاکنگ ٹو یو, ایک ایکسپیرینس ہے یہ بھی. اور اگر میں یہاں سے نکل کے کہیں بھی جاتا ہوں, گھر جاتا ہوں, آفس جاتا ہوں, یا کسی دوست کے پاس جاتا ہوں, میرا کوئی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوگا. اگر میں یہ لکھ لیتا ہوں کہ جو مجھے ایک جو فاصلہ میں نے 15 منٹ میں طے کرنا تھا وہ میرا 45 منٹ میں طے ہوا, صرف کس وجہ سے کہ جی وہاں پہ ایک جو تھی اوور لوڈڈ ٹرالی جو تھی وہ سڑک پہ پھنسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جی ٹریفک کنجسشن بڑی ہو گئی ہے, اس کے اوپر فیچر لکھنا شروع کر دوں. سو آرٹیکل جو ہے وہ نو ڈاؤٹ از اے سیریس تھنگ, لیکن ایک عام آدمی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے, کامنٹ کیے بغیر آبزرویشن دے سکتا ہے کہ جس طرح ہوا اس طرح ہوا. جبکہ کالم از آف اے ویری سیریس نیچر, اور جس میں کہ آپ اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں لیکن اس طرح بھی اوپینینیٹڈ نہیں ہوتے کہ آپ بیلنسڈ اپنا نہ رکھ سکیں. آرٹیکل میں نو ڈاؤٹ کہ آپ اپنا بیلنس بھی رکھتے ہیں. جرنلزم بیسیکلی ایک بیلنس آف تھاٹ کا نام ہے, جہاں پہ کہ آپ اپنی جو تھاٹ ہے اس کے تھرو آپ کیا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو آر پروموٹنگ دی ایکٹیویٹی آف واٹ, آف دی سوسائٹی, آف دا ورلڈ. اور جب وہ آپ اس ایکٹیویٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی یو آر ڈوئنگ واٹ, یو آر ایکچولی کمنگ اپ ود سرٹن سولوشنز ایز ویل. ان سولوشنز کا آبویسلی کچھ نتیجہ بھی نکلتا ہے. ان جو آپ کی ریزن آؤٹ کرنے کی اسٹرینتھ ہے اس کو بھی بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور اس ریزن آؤٹ کرنے کی اسٹرینتھ پہ ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اچھے اسپیشلسٹ یا پروفیشنل بھی منواتے ہیں. سو کیپ دا ڈفرینسز ان مائنڈ. ریممبر, جس طرح کہ ایک کالم جو ہے وہ کسی فیچر کا پارٹ نہیں ہو سکتا, آرٹیکل کسی حد تک فیچر کا پارٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے, کوئی بھی ایک چھوٹا سا آپ نے پیس دینا ہے, یو کین ڈو دیٹ. لیکن ان کے جو بیسک تھیمز ہیں وہ تقریباً ایک صحیح, لیکن جو سٹائل ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اب جب ہم سٹائل کے اوپر بات کرتے ہیں تو آرٹیکل میں کوئی تیزی نہیں ہمیں نظر آتی. یو آر ناٹ ٹاکنگ لائک somebody who is at the back of somebody, following, chasing, and making other people realize that this is the worst thing. In features, there is a possibility of judgment. Obviously, آپ اپنی observation دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے communicate کر دیتے ہیں, یہ صحیح ہے. کالم میں آپ بہت دفعہ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ ویسے ہی ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, جبکہ آرٹیکل میں ہمیں یہ صورتحال نظر نہیں آتی. آپ صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, اپنی آبزرویشن دے دیتے ہیں, ایکسپیرینس دے دیتے ہیں,
کسی کا ایکسپیرینس بتا دیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جس طرح میں یہ پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بے مہار چلے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہینس واٹ وی ڈو نیڈ ٹو کنسیڈر ایون ایز اے ینگسٹر، آپ جب لکھنا شروع کریں اور جب آپ نے شروع کرنا ہے تو اوبیسلی کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز لکھیں گے، کچھ آرٹیکلز لکھیں گے، کچھ اپنے ایکسپیرینسز شو کریں گے، کچھ باتیں جو ہیں جو آپ نے دوسروں سے سنی ہیں وہ بتائیں گے. جب بھی آپ یہ چیزیں اور ایکسپیرینسز اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اوبیسلی آپ آرٹیکل کے فارم میں شیئر کریں گے. اور ایک یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ آرٹیکل اگر فرسٹ سٹیپ ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے لاسٹ سٹیپ بھی ہے. وہ لاسٹ سٹیپ کس طرح ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پہ لے جاتے ہیں، آپ رہتے وہیں ہیں جہاں سے آپ نے شروع کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کبھی نہیں بھولتی، اور وہ اپنے آپ کو آپ اس بیک گراؤنڈ میں ہی رکھتے ہیں. سٹائل کی ہم بات کر رہے تھے، تو اب جس طرح ہمیں ایک کالم میں کچھ جو ہے وہ انٹروز نظر آتے ہیں، یہ مین باڈی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ کنکلوژن نظر آتی ہے. اب ساری کنکلوژن کا مطلب کالم میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دو بہت خوبصورت، بہت جوڑ جاڑ کے انگریزی اور جو بھی اردو اور دوسری چیزیں آپ نے لکھ دینے اور ساری کے سارے جو ہے نا وہ آپ نے کنکلوڈ کرنے. جبکہ فیچر میں جو کنکلوژن ہے وہ اسی کہ جی فیچر کی کنکلوژن از ایکچولی کورسپونڈنگ ٹو دا لیڈ اور دا انٹرو، اور اس میں جو آپ نے آرگیومنٹ لیا ہے وہ آپ آخر تک لے کے جاتے ہیں اور سارا کچھ دیکھتے ہیں. دس از واٹ یو ڈوئنگ کانسٹنٹلی. جبکہ جب ہم آرٹیکل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی اسٹرانگ کنکلوژنس نظر نہیں آتی ہیں، اگرچہ کنکلوژنس دی بھی جاتی ہیں. اب اس میں انٹرسٹنگلی ایک اور بات، جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے آرٹیکل کی، تو کسی وقت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جس طرح ایسے میں کنکلوژن لکھی جاتی تھی یا سسٹنکٹلی یا کچھ اس قسم کی، آرٹیکل میں کسی وقت میں ہیڈ لائنز دی جاتی تھیں جو کہ اب نہیں دی جاتی. یہ خیر ایک ڈفرینس ہے جو کہ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کے انٹرو یا آپ نٹ گراف دیکھتے ہیں یا اینگل جو بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں، آرٹیکل میں اتنا اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا جس طرح کہ آپ فیچر میں کرتے ہیں. آبویسلی آرٹیکل کو آپ نے انٹرسٹنگ بھی بنانا ہوتا ہے، مین باڈی بھی ہوتی ہے جس میں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ چلاتے ہیں، پھر آپ نے کنکلوژن بھی دینا ہوتا ہے. اور یہ کنکلوژن آبویسلی ہر چیز کا ایک حصہ ہے. ایون جب میں آپ سے بات ختم کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا حافظ یا کچھ، دیٹ از آلسو کنکلوژن. آپ کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں یا کوئی بات کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اوکے فائن اٹ از ڈن دس وے اینڈ وی ول بی ڈوئنگ دس اینڈ دس، دیٹ از آلسو کنکلوژن. سو ہر چیز میں کنکلوژن ہوتی ہے، ہر پیس آف رائٹنگ میں کنکلوژن ہوتا ہے. اور آرٹیکل جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کنکلوژن بھی دیتا ہے. اب سیکنڈلی جو ہمیں ایک اور ڈفرینس اس میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ فیچر جو ہے وہ اوبویسلی کسی ہیپننگ پہ ہوتا ہے، کچھ ٹرائٹ سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو بورنگ نہیں ہونے دیتے، انٹرسٹنگ رکھتے ہیں. اور وی آلویز ٹرائی ٹو ڈو واٹ ٹرائی آؤٹ دیٹ آر فیچرز آر نیور بورنگ. لائف کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لائف کا اینگل اس میں سے مس نہ کیا جائے. کالمز جو ہیں وہ اوپینینز ہیں، لوگوں کو مشورے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے، انٹرٹین کیا جا رہا ہے، ایشوز ڈسکس کیے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک نیوز ہے، آپ نے کرنٹ اس کو رکھنا ہے، آپ نے کرنٹ کے بارے میں بات کی، انالوجیز ہیں، کمپیریزنز ہیں. اتنا زیادہ کچھ آرٹیکل میں نہیں ہے. آرٹیکل ہمارے پاس جب نظر آتا ہے تو ہمیں ایک پیس آف رائٹنگ نظر آتا ہے، ایک یونٹی نظر آتی ہے. فیچر میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس میں کوئی یونٹی یا ایک پیس ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن آبویسلی کچھ جو ہیں وہ ڈیلی فیچرز یا جو ہم پروفائلز وغیرہ لے دیکھتے ہیں ان میں یہ لازمی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ انہی جو فیچرز میں ہمیں ایک یونٹی تھرو اینڈ تھرو تھاٹ کے ذریعے آتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ان کا صرف اور صرف ایک سبجیکٹ ہے، ویسی ہمیں صورتحال نظر نہیں آتی. تھرڈلی جو سٹائل ہے آرٹیکل کا وہ بہت دھیما سا ہے. کالمز تند و تیز ہو سکتے ہیں، بڑی گرما گرمی ہو سکتی ہے. اینڈ وی آلسو سی دیٹ ان فیچر یو ہیو ٹیکن اے اینگل، دین یو آر آن دا بلاسٹ. You are doing what you are constantly either criticizing, either favoring, or whatsoever you're doing. So this is what we actually have in today's article. کہ ایک جو نیا لکھنے والا بھی ہے وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے، obviously وہ ججمنٹ بھی دیتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک پرابلم، اس کو شاید ہم کبھی بھی اریز نہ کر سکیں. obviously مشین تو نہیں ہے، یا جس طرح آپ کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے آپ کے پاس،
آپ کی بورڈ کے اوپر کچھ ورڈز ٹائپ کرتے ہیں وہی ورڈ اسٹے کریں گے. ایسی صورتحال نہیں ہے. آبویسلی جب انہوں نے ایک کیٹلسٹ سے گزرنا ہے, ایک فیلنگ سے گزرنا ہے, تو اس فیلنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے جو کہ ایک رائٹر دیکھتا ہے. This is some of the things obviously we will be talking about article in our next few lectures as well. اور ہمیں یہ ایک چیز بہت کلوزلی دیکھنی چاہیے کہ آرٹیکل جو ہے اس کا ریلیشن شپ فیچر اور کالم کے ساتھ اچھا خاصا ہے. وہ اس طرح کہ جس طرح کی وہ رائٹنگز ہیں ویسی ہی یہ بھی رائٹنگ ہے, سبجیکٹو بھی ہے, آبجیکٹو بھی ہے, ایکسپیرینسز بھی ہیں, آبزرویشنز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے ایلیمنٹس جس طرح کہ ہم اچھی خاصی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں کہ آبزرویشنز کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, آپ فیکٹس یا فگرز کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کوئی آبزرویشن بھی لیتے ہیں, دوسرے ایکسپرٹ سے بات بھی کرتے ہیں, عام لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. آرٹیکل جو کچھ بھی ہے دیٹ وی گیٹ ان ون کمپیکٹ فارم, ایک کمپیکٹ فارم میں ہوتا ہے. اب وہ کمپیکٹ فارم کیا ہے کہ آپ نے اگر ڈائگریس بھی کرنا ہے, ایک سائڈ پہ بھی کسی پہ جانا ہے, لیکن آپ نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ بہت زیادہ کسی دوسری طرف نکل جائیں. یو اسٹے ود ان سرٹن پیرامیٹرز. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ساری کی ساری بات اس کے اوپر نہیں بھی کر لی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی اینگل آپ نے مس بھی کر دیا ہے, کم از کم آپ نے ایک بات لازمی کی ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں یا اس ایشو کے جو ہے وہ سامنے لوگوں کے لائے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹرائی ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ سرٹن سچویشن. اور کالم میں جو کہ آبویسلی یہی چیز ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے, گائیڈ کیا ہے, انٹرٹین کیا ہے. فیچر میں آپ نے گائیڈ بھی کیا ہے, ایڈوائس بھی دی ہے. اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے اس میڈیکل پرابلم کے بارے میں آپ نے ایکسپرٹس کے اوپینینز لیے ہیں. آپ نے دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بھی سوچا ہے کہ آپ کو اس کس اینگل سے بات کرنی چاہیے, کیسے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. سو ہینس ڈفرینسز یا واٹ وی شوڈ سے کہ کنٹراسٹنگ پکچر تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, لیکن obviously what we have is a definitely better piece of writing which is contributing a lot to the journalism. ماڈرن ٹائمز کے جب ہم آرٹیکلس کی بات کر رہے تھے, جس طرح میں نے آپ کو ابھی ریفرنس بھی دیا ہے, ماڈرن ٹائمز میں آرٹیکل ہوا کیا ہے. سب سے پہلی تو یہ ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ آرٹیکل کی لینتھ چھوٹی ہو گئی ہے. لینتھ چھوٹی ہونے کی وجوہات کیا ہیں ہم اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. however جب ہم آرٹیکل کی بات کرتے ہیں وی آلسو سی دیٹ لائک براڈ شیٹ نیوز پیپرز کسی وقت میں تھے, میگزینس آبویسلی جو تھے وہ اسی براڈ شیٹ کے اوپر ہوتے تھے. نیوز پیپرز تو بھی خیر براڈ شیٹ پہ ہیں. اب نیوز پیپرز نے یہ کام کیا ہے کہ ٹیبلوئڈ سائز پہ چلے گئے ہیں. اردو میگزین جو تھا وہ پہلے ہی ٹیبلوئڈ پہ تھا, جبکہ انگلش کے جو میگزینز ہیں سوائے ایک دو نیوز پیپرز کے وہ سارے جو ہیں وہ ٹیبلوئڈ سائز پہ ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, براڈ شیٹ جو آپ نے لی ہوئی ہے جو کہ بڑی شیٹ ہے اس کے اوپر وہ ایک پیجز نہیں تو 1.5 پیج بھی لے جا سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک آرٹیکل اچھے خاصی لینتھ میں لکھا جائے تو اس کے ساتھ صرف ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ آرٹیکل لگا دیا جائے اور ایک بڑی ساری پکچر لگا دی, بلرب دے دیا, ہیڈ لائن دے دی. اب ویسی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں موسٹ آف دا نیوز پیپرز بلرب یا کیچ لائن دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. اب میں اس کی طرف تھرو مائی پرسنل ایکسپیرینس جو میں سوچتا ہوں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب بلرب اور کیچ لائن جو ہے وہ نظر کم آتی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز ایز ویل. کہ کچھ عرصہ پہلے مینس آج سے 10-12 سال پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو کیا ہمیں نظر آتا تھا کہ ہر ریڈر جو تھا وہ انٹرسٹ لے کے دیکھتا تھا کہ یہ کیچ لائن ہے, اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے. لوگ محنت بھی کرتے تھے, کیچ لائن بنانے میں بہت محنت ہوتی تھی, ہیڈ لائن بنانے میں بہت محنت ہوتی تھی, کوشش کی جاتی تھی ہیڈ لائنز انٹرسٹنگ ہوں جو کہ ڈفرینٹ کرائٹیرینز ہیں, اور ہیڈ لائنز جو ہیں وہ ایسی سامنے آئیں جو کہ لوگ پڑھنا پسند کریں. لیکن اب جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے کہ ایسی ہیڈ لائنز بنتی ہوئی, ایسی کیچ لائنز بنتی ہوئی. نو ڈاؤٹ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ریڈر جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ لازمی انٹرسٹ لے. اب کیچ لائن یا بلرب جو تھی وہ اس کی انٹرسٹ بڑھاتا تھا.
کیپشن کسی بھی تصویر کی یا کوئی بھی تصویر زیادہ یادگار کب بن جاتی ہے؟ جب اس کی کیپشن بھی اس کے ساتھ انٹرسٹنگ ہوتی ہے. دس کیچ لائن اور بلرب ایکچولی یوز ٹو ایکٹ ایز اے کیپشن. وہ آپ کو بتا دیتا تھا کہ میں کیا ہوں. آرٹیکل آپ کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیتا تھا. نو ڈاؤٹ ہیڈ لائن بھی ہوتی تھی, پھر ہیڈ لائن اور کیچ لائن کمپلیمنٹ کرتی تھی ایک دوسرے کو. اب ویسی صورتحال ہمیں کم نظر آتی ہے. شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ فرینکلی بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے, بعض اوقات ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ شاید جرنلزم میں اب اتنی جو ہے وہ محنت نہیں کی جاتی یا کچھ اس قسم کا کوئی کام. میں جو یہ بات کر رہا ہوں آپ سے, شاید اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کے تھرو کر رہا ہوں کہ لوگ اب اتنا زیادہ جو ہے وہ اسٹریس نہیں کرتے. ریڈر اورینٹیشن لازمی ہے, لیکن سارے کے سارے نیوز پیپرز ایسا نہیں کر رہے. اب ایک تو یہ فرق پڑ گیا ہے کہ اب ہمیں کیچ لائنز کم نظر آتی ہیں. اس کا ایک اور وجہ بھی ہے کہ کیچ لائن ہمیں کم کیوں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سپیسز کم ہو گئی ہیں. میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ نیوز پیپر کی جو سپیس ہے وہ بہت کاسٹلی ہے, سستی سپیس نہیں ہے. وہ اتنی کو کاسٹلی ہے کہ لوگ ایڈورٹیزمنٹ کو obviously ایک جگہ دی جاتی ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ میگزینز میں بھی ایڈز دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارا اردو میگزین ہے اس کے اندر تو ایڈز بے تحاشا ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس لیول کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ کیچ لائن لگائی جائے گی, نیچے سے ٹیکسٹ کاٹا جائے گا یا ہیڈ لائن چھوٹی کی جائے گی. اب وہ بھی چیزیں ہم کنسیڈر کرنے لگ گئے ہیں. اس وجہ سے اب صرف رائٹر کا نام لکھا اور ہیڈ لائن لگائی. ایک اور جو چیز ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہا تھا کہ لینتھ کی بات ہے. لینتھ چھوٹی ہو گئی ہے. ٹیبلوئڈ سائز پہ بھی دو آرٹیکلز لگائے جاتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ریڈر کو کیپچر کریں کسی طرح. میں آپ سے پہلے اس سلسلے میں اچھی خاصی بات کر چکا ہوں, وہ یہ کہ ٹیلی ویژن آ گیا ہے, اور ٹیلی ویژن جب آ گیا تو اور بہت ساری ہماری انٹرسٹ ہو گئی ہیں. theaters, then we have social life, then also we have friends, families, visits, etc., etc. World is opening up, people are moving out. That is what is the crux. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم کم ملتا ہے. اب لمبے آرٹیکلز نہیں پڑھے جاتے. اسی کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکلز بھی چھوٹے کر دیے گئے. اسی طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ فیچرز کے جو اینگلز تھے وہ بھی بریک ڈاؤن کر دیے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ فیچر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی بدل گئی. باکسز لگانے شروع کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹرویوز چھوٹے چھوٹے علیحدہ کرنے شروع کر دیے. کامنٹس ہیں ان کو علیحدہ باکسز میں, سو دیٹ کہ ریڈیبلٹی بڑھ جائے. اب تو یہ بات کی جاتی ہے کہ سب سے اچھا آرٹیکل وہ ہے جو کہ 700-800 لفظوں میں ختم ہو جائے. کسی وقت میں ہوتا تھا اچھا 2000 لکھ لی ہیں یا 3000 ورڈز لکھ لیے, ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں جی. اور ایک ایسا بھی ٹائم گزرا ہے جس کا کہ obviously میں بھی ایک حصہ تھا کہ ہم نے لمبے لمبے آرٹیکلز لگاتے تھے, لوگ پڑھتے بھی تھے, فیڈ بیک بھی آتا تھا. اب ویسی صورتحال نہیں ہے. اب بہت کم ہوتا ہے کہ آرٹیکلز کے اوپر فیڈ بیک بھی آپ کو بہت اچھا آ رہا ہو. پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن کم پڑھا جاتا ہے. لمبا آرٹیکل تو ویسے ہی جو ہے نا وہ نہیں پڑھا جاتا. ایک پکٹوریل جو ایسپیکٹ ہے آرٹیکلز کا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرٹیکلز جو تھے وہ ایک تصویر لگا لی جاتی تھی یا 3-4 تصویریں لگا لی جاتی, تو obviously براڈ شیٹ اگر پیپر ہے تو اس کو بیلنس آؤٹ بھی کرنا ہوتا تھا. اب ایک چھوٹی تصویر لگا لی جاتی ہے, کیچ لائن ویسے ختم کر دی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آرٹیکلز جو ہیں ان کے اندر مختلف انسرشنز کر دی جاتی ہیں. اگر پکچر نہیں ہے تو باکس لگا لیا جاتا ہے. آپ میگزین جرنلزم میں یہ لازمی یہ چیز جانیں گے. اس کے اندر باکس جب لگ جاتا ہے تو وہ اس کو بیک گراؤنڈ دے کے اس کو پکچر کی سم ہاؤ جو ضرورت ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے. ہمیں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا ریڈر جو ہے جو کہ ٹائم کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کانسٹنٹلی ہی از بینگ کنسیڈرڈ کہ ٹائم کسی طرح کہیں سے نکل آئے, ہمیں اس کو کیپچر کرنا ہے. ایز اے جرنلسٹ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے. ہیڈ لائنز بھی ہم انٹرسٹنگ اسی لیے بہت زیادہ بناتے ہیں. ٹرائٹ ہیڈ لائنز نہیں ہونی چاہیے, بہت زور دیا جاتا ہے اس چیز پہ کہ کسی طرح وہ جو ریڈر ہے ہمارا وہ اس چیز میں انٹرسٹ لے لے, اور وہ ریڈر جو ہے وہ کانسٹنٹلی کسی اور طرف نہ نکلے. دیز آر دا تھنگز وچ وی مسٹ کیپ ان مائنڈ, اور وی آر ٹرائنگ ٹو کیپ آل دیز تھنگز ان مائنڈ. اور ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا ریڈر جو ہے وہ آرٹیکل کے ساتھ سٹک کرے. یہ کچھ جو
گلیئرنگ ڈفرینسز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. دوسرا جو ہمیں کچھ عرصہ پہلے سے اور آج ہم کا آرٹیکل دیکھتے ہیں تو اب تھوڑے سے پیلپیبل سبجیکٹس کنسیڈر کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ, اور لکھا بھی جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی سوشل لائف کے بارے میں بھی لکھ دیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے سم ہاؤ ان اے ہڈن وے جو ہے وہ فیملی لائف کے بارے میں بھی لکھ دیتے ہیں. اب جو خواتین ہیں وہ موسٹلی ان میں یہ آرٹیکل جو ہے وہ رائٹنگ زیادہ پاپولر بھی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کر رہے ہیں obviously انڈر سم implicit usages تو وہ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں. ناوسز نئے لکھنے والے وہ بھی آرٹیکل میں آ رہے ہیں. تو ویریڈ ایکسپیرینس تو آ گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے موجودہ دور میں. جب ہم پہلے دیکھتے ہیں تو بہت سیریس لکھا جاتا تھا, سیاست بھی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا لیکن سوسائٹی کے اوپر بھی بہت سیریس لکھا جاتا تھا. ڈرگ ایبیوز کے اوپر اگر لکھنا شروع کیا اس کے اوپر بہت لکھا جاتا تھا. سوشل ویلیوز, مورل ویلیوز, ان کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. سبجیکٹ میں بھی کسی حد تک جو ہے نا وہ اب چینج آ گئی ہے. اگر کسی شخص نے بہت سیریس لکھنا ہے, ہی ول پریفر آئدر ٹو گو ٹو کالم اور یا پھر وہ فیچر رائٹنگ کی طرف آئیں گے. ان کو معلوم ہے کہ اگر میں ایک فیچر لکھوں گا, ایک دو ساتھ جو انٹرویوز لگاؤں گا, کچھ ایکسپرٹس, کچھ ہسٹری ٹریس کروں گا تو ایک کمپیریٹیولی بہتر آ جائے گا. پھر جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں, آرٹیکل کے شاید پیسے بھی کم ملتے ہیں اور فیچر کے پیسے بھی زیادہ ہیں, کالمنسٹ ویسے ہی بہت ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. تو یہ بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جن کو کہ انفلوئنس کیا ہے موجودہ دور میں آرٹیکل کو. اب آرٹیکل لکھنے والے ہمارے پاس جو موسٹلی لوگ نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں ہمیں کم ایکسپیرینس لوگ نظر آ رہے ہیں. دوسرے ہیں وہ کمپیریٹیولی واٹ وی شوڈ کنسیڈر کے جو ناوسز ہیں, نئے لکھنے والے, اور دوسرے جو بزرگوار ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. اب انہی چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں ایک جو چیز سوچنی چاہیے وہ یہ, اور اس کے بارے میں کوشچن بھی کیا جاتا ہے, اور وہ کوشچن جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاپولیرٹی کم ہوگی آرٹیکل کی. ڈائیورجنٹ ویوز ہیں اس کے بارے میں آرٹیکل کی پاپولیرٹی کے. اور ایک کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی, کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے تو یہ ابھی تک لکھا کیوں جا رہا ہے اور مزید لکھنے والے کیوں سامنے آ رہے ہیں. پاپولیرٹی اگر کسی چیز کی کم ہو جائے تو آبویسلی اس کا کیا ہونا چاہیے کہ اس کو کم لکھا جانا چاہیے, کم پڑھا جانا چاہیے, کم لکھنے والے آنے چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آرٹیکل آج بھی پاپولر ہے اور لوگ آج بھی اس کو لکھ رہے ہیں. امپورٹنس اس نے اپنی نہیں کھوئی ابھی تک. کسی بھی میگزین کے لیے اگر آج آپ اس کی امپورٹنس دیکھتے ہیں, اور فرینکلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ ہر ہفتے ایسے فیچرز 4-5 فیچرز یا 6-7 فیچرز لگا کے اپنے میگزین کو فل نہیں کر سکتے. آپ نے آرٹیکلز وہاں پہ لانے ہیں, آپ نے کالمز لانے ہیں, اور آپ نے دوسری جو بھی گپ شپ ہے وہ بھی لانی ہے میگزینز میں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آرٹیکلز کانسٹنٹ ایلیمنٹ بن چکے ہیں کسی بھی میگزین کا. اور ان میگزینز کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آرٹیکلز کو اچھی سلاٹ بھی دی جاتی ہے, اور نتیجتاً وی ہیو واٹ وی ہیو رائٹرز ہو آر کمنگ اپ. ٹھیک ہے, اگر کوئی سینئر ہو جاتے ہیں وہ فیچر رائٹر بن جاتے ہیں یا وہ کالمنسٹ چلے جاتے ہیں, لیکن وی سی مور اینڈ مور پیپل کمنگ اپ. ابھی تک جو ہے وہ ایسے رائٹرز موجود ہیں جو کہ آرٹیکل کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آرٹیکل ایک اچھی ٹائپ ہے اور لوگ اس کو ذرا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, چھوٹا بھی ہے اور موسٹ آف دا ٹائم انٹرٹینمنٹ بھی نظر آ جاتی ہے. اور میگزین جرنلزم میں اور جو میگزینز ہیں ان کے اندر اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے. ڈیلی میں آبویسلی تھوڑا سا کم ہے. ایک چیز جو ہمیں تھوڑی سی اسی سینس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو فورن نیوز پیپرز ہیں, فورن میگزینز ہیں, وہاں سے آرٹیکلز اٹھا کے کچھ نیوز پیپرز چھاپتے ہیں. آبویسلی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹریکٹ ہوگا. وہ آرٹیکلز لگائے جاتے ہیں جو کہ پاکستانی کنڈیشن کے ہوں یا پاکستانی کنڈیشن کے خلاف ہوں, جس طرح بھی ہے وہ آرٹیکلز لازمی لگائے جاتے ہیں. لیکن وہ بھی آبویسلی میگزین سے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ ادھر کٹ پیسٹ والا حساب ہوتا ہے کہ اخبارات میں لگائے جاتے ہیں. موسٹلی یہ انگلش نیوز پیپرز میں لگائے جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ نیوز پیپرز جو ہیں وہ سنڈیز کو انگلش آرٹیکلز جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں. لیکن اگین وہی چیز ہے کہ فورن جو میگزینز ہیں وہاں سے لیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈیلی نیوز پیپر میں لگا دیے جاتے ہیں. ادروائز ہمیں آرٹیکل کم لکھا ہوا نظر آتا ہے انڈیجنس رائٹرز کا لوکل سرکمسٹانسز پہ ڈیلی نیوز پیپرز میں. سو مور اور لیس واٹ وی شوڈ کنسیڈر از
کہ آرٹیکل رائٹنگ بیسیکلی جو پریروگیٹو رہ گیا ہے یا جو اس کا سینٹر رہ گیا وہ میگزین رہ گیا ہے. ہمیں ڈیلی میں یہ نظر نہیں آتا. کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ آرٹیکلس کی مختلف لوگ کرتے ہیں, اسٹافرز بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ فری لانسرز بھی ہوتے ہیں. آبویسلی فری لانسرز میں اچھی خاصی تعداد ینگسٹرز کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایکسپیرینسڈ لوگ بھی بعض اوقات لکھ دیتے ہیں. اور ایکسپیرینس لوگ, جس طرح میں نے آپ سے بھی گزارش کی, کچھ جو مڈل ایج میں یا تھوڑا سا مڈل ایکسپیرینس ہوگا وہ فیچر رائٹنگ میں زیادہ تر چلے جاتے ہوں گے اور جاتے ہیں, اور کچھ سینئر لوگ جو ہیں دے لائک ٹو بیکم کالمنسٹ, وہ کالم لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں, اور وہ کالم جو ہے وہ اوبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اچھا خاصا رسپانس دیتا ہے. اب لکھنے والے ینگسٹرز بھی ہیں, اور جو بہتر لکھنا چاہتے ہیں, فیوچر میں کوئی اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آرٹیکل سے شروع کر سکتے ہیں. آپ بھی آرٹیکل سے شروع کیجئے, کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز لکھنا شروع کیجئے. کوئی ایکسپیرینس آپ کو ہوتا ہے, چاہے آپ 150 ورڈز کا لکھیے, آپ لکھیے لازمی, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ لکھنا شروع کر دیں ایٹ دس ایج, سو دیٹ جب آپ پروفیشنل لائف میں جائیں یو ہیو اے بیٹر چوائس, یو آر کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیٹر رائٹر. اب فیچر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی, جس طرح میں نے آپ سے بات کی, از اے ہائی ڈگری, کالم اس سے بھی ہائی ڈگری ہے, آرٹیکل تھوڑے سے آپ جو ہیں وہ نچلے لیول سے شروع کر سکتے ہیں. سجیشن از ٹرائی لرننگ دا روپس, آپ سیکھنا شروع کر دیجئے, اینڈ obviously a day will definitely come when you will be able to make it happen for you. چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس لازمی شیئر کیجئے through your write-ups. Thank you very much. السلام علیکم.